This program is sponsored by कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल न रहने पाए, इसलिए आगोश यूएस से अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क भर में हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ $30 महाना से आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाए कि इस महीने का नाम कुरान में ज़िक्र किया गया। इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया गया। इस महीने के आखिरी अशरे की 27वीं शब में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और दूसरी जगह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। कुरान और रमज़ान का ताल्लुक़ जिस्म और रूह की तरह है, यानी अगर रमज़ानुल मुबारक जिस्म है तो कुरान रूह है। इसीलिए अकाबिर और उलमा ने लिखा है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े और तरावी के बाद सबसे ज़्यादा जो इबादत की जाए वो कुरान करीम की तिलावत है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के साथ कुरान करीम का दौर फरमाया करते थे और तरावी में भी ज़ाहिर पूरा कुरान करीम पढ़ा जाता है। पहला अशरा अगर रहमत है तो दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। ये मग़फ़िरत इस्तिग़फ़ार से है, बख्शिश से है। एक मोमिन का कुल असासा ही ये है कि अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे, उसकी मग़फ़िरत यकीनी हो जाए। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से बख्शिश तलब करो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जब एक शख्स हाज़िर होकर कहने लगा कि हज़रत मेरी औलाद नहीं, आप कोई वजीफ़ा बतला दीजिए। हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स आया, कहने लगा बारिशें नहीं हो रही, मवेशी मर रहे हैं, कहत साली हैं, आप कोई वजीफ़ा बतला दीजिए। हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक शख्स आकर कहने लगा फ़क़्र व फ़ाक़ा है, तंगदस्ती है। आपने फिर उन्हें इस्तिग़फ़ार का और अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा दिया। शागिर्द बड़े हैरान हुए और पूछने लगे हज़रत 3 मुख्तलिफ़ लोग आए, उनका मुद्दा अलग था लेकिन आपने सबको एक ही वजीफ़ा दिया। आप यूँ समझ लें कि किसी डॉक्टर के पास 3 पेशेंट आए और उनकी बीमारी बिल्कुल अलग नौइयत की हो और सबको एक ही नुस्खा तजवीज़ किया जाए या उनको फ़राहम किया जाए तो मरीज़ भी हैरत में मुब्तला हो जाता है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों की हैरत को इस अंदाज से दूर किया कि ये इस्तिग़फ़ार एक मल्टीपल कैप्सूल है। जैसे एंटीबायोटिक हर मरज़ में काम आती हैं, हर दर्द को दूर करती हैं, बिल्कुल इसी तरह इस्तिग़फ़ार वो वजीफ़ा है जिससे तुम्हारे सारे मसले हल होंगे। और फिर फरमाए क्या तुमने कुरान करीम नहीं पढ़ा? अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से बख्शिश तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो गुनाह भी माफ़ करेगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो बारिश बरसाएगा। युमदिदकुम बे अमवाल, वो तुम्हें माल देगा। व बनीन, वो तुम्हें औलाद देगा।
تو یہ جو استغفار ہیں، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا جو پہلا اشرہ رحمت کا تھا، دوسرا اشرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر اب تک تم پوری رحمت حاصل نہیں کر سکے، اگر رحمت کے سمندر میں پوری طرح غوطہ زن نہیں ہو پائے، اگر اس ساری رحمتوں سے تم بھرپور استفادہ اب تک نہیں کر پائے، تو دوسرے اشرے میں تم کثرت سے استغفار کرو، بخشش مانگو، اپنے گناہوں پر رونا دھونا شروع کر دو، تمہیں پوری کی پوری رحمت حاصل ہو جائے گی۔ یہ استغفار کی برکت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا کہ آپ نے ایک دن میں 70 بار 100 بار بھی استغفار کیا ہے، اور مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ 70 اور 100 کا لفظ، 70 اور 100 کا لفظ، یہ تحدید نہیں ہے، یہ لیمیٹیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے تکثیر مراد ہے کہ آپ نے اس سے بھی زیادہ خود استغفار کیا، حالانکہ آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، آپ بخشائے تھے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے تو اگلے پچھلے ساری کوئی ایسی چیزیں اگر تھی بھی، اللہ نے رفع درجات کا اس کو سبب بنا دیا، اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا پیدا کیا، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ میں بھی اگر استغفار کر رہا ہوں تو تمہیں کتنا زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو استغفار ہوتا ہے، یہ مغفرت، یعنی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ جب تک آقا امت میں اور ہمارے درمیان موجود رہیں تو اللہ نے اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کی برکت سے جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اور آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد دوسری اگر کوئی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے، وہ استغفار ہے، کہ جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہے گی، اللہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو آیا اس دوسرے اشرے میں ہم نے اپنی مغفرت کا سامان پیدا کیا یا نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کی وہ جو مشترکہ بد دعا تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو یہ جو بخشش اور مغفرت کا سارا فوکس ہے، وہ پرائم فوکس وہ درمیانی عشرے میں ہوتا ہے، اور اس درمیانی عشرے میں ہم ایسے معمولات کریں، ہم ایسے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، یعنی ایک بوڑھا گناہگار جس نے 100 سال گناہوں میں گزار دی، آج جوانی کی شام ڈل گئی، اولاد پرواز کر گئی، جیب اس کی خالی ہو گئی، آنکھوں سے بینائی گئی، کانوں سے شنوائی گئی، زبان سے گویائی گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، جیب خالی ہو گئی، کمر جھک گئی، آنکھوں پر اینک لگ گئی، بال سفید ہو گئے، دانت گرنے لگے، لیکن آج بھی اگر یہ ساری دنیا سے ناتا توڑ کر رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکا لے اور ندامت کے آنسو بہا لے اور آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کر دے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، نہ صرف معاف کریں گے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اپنے دامن کو گناہوں سے بھر کر لانا ہمارا کام ہے، اور ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر ہمیں لوٹانا اس اللہ کا کام ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی۔ اللہ کی رحمت کے خزانے وہ لامحدود ہے،
اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مفاتیح الغیب، اس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اسی لیے اس درمیانی عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے۔ کچھ خوش قسمت لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دامن میں گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رمضان شروع ہوتے ہی ان برکات کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہم جیسے گناہ گار ہیں، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کبھی نیکی کر لی کبھی گناہ ہو گیا، تو پہلے عشرے میں وہ جو رحمت کی بارش ان پر برستی ہے، وہ جو رحمت کی چھینٹیں ان پر برستی ہے، تو اس سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ مغفرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ اپنی سزا بھگت لیں گے، تو جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ جل بھن کر سیاہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو انہیں جنت کی ایک نہر میں، جس کو نہر الحیات کہا جاتا ہے، اس میں ڈالا جائے گا۔ اس سے وہ بالکل فریش اور ریفریش ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے، انرجیٹک ہو جائیں گے، اور پھر وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اس پورے مہینے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے بالکل ایک ترتیب کے ساتھ ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ وہ رحمت سمیٹ کر مغفرت کے ہم قابل ہو جائے۔ یہ جو اللہ کی مغفرت اور بخشش ہے، تو اسی کے لیے تو ہم سارے کام کرتے ہیں، یعنی ہمارا کلمہ، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری تبلیغ، ہمارا جہاد، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات، ہمارے اخلاق، یعنی ہمارا کردار، معمولات، یہ سب کچھ کس لیے؟ بخشش ہو جائے۔ اور اس بخشش کا دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا کہ میری نجات ہو گئی۔ یعنی ولیوں کے سردار اللہ اکبر کبیرہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری، لیکن جب بیت اللہ گئے تو ملتزم سے چمٹ کر اور لپٹ کر کیا دعا مانگی۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ، آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، میں حقیر اور فقیر گناہ گار خاکسار، روز محشر اے اللہ مجھے رسوا مت کرنا، مجھ سے حساب نہ لینا، اگر حساب لینا ہی ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لے۔ ہم نظریں ملانے کے قابل نہیں، ہم نے اپنے آقا کی کتنی نافرمانی اور کتنی حکم عدولی کی ہیں اور کتنی سنتوں کو چھوڑا ہے اور اللہ کے کتنے حکموں کو توڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے اس نبی کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھا کہ جو میدان محشر میں بھی اپنی گناہ گار امت کو نہیں بھولے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی، مجھے میری فکر، مجھے اپنی ذات کی فکر۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی۔ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کی فکر کر رہا ہے۔ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بھرائی ہوئی اور بدن پر کپ کپی طاری ہے۔ وہ آمنہ کا لال ہوگا، عبداللہ کا نور نظر ہوگا، مکہ کا در یتیم ہوگا، سرور کائنات ہوگا، شافع محشر ہوگا، وجہ کائنات ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، گناہ گار امتی کو یہ کبھی نہیں کہا جائے گا، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شاب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ احد میں چاند سے حسین چہرے کو زخمی ہوتا دیکھا۔
موتی سے حسین دانت کو شہید ہوتا دیکھا، بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، خباب کو انگاروں پر جلتا ہوا دیکھا، ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، سمیہ کو دولخت ہوتے دیکھا، زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آقا یوں نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، انہیں بخش دے، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں جنت نہیں جا سکتا، مجھے چین نہیں آ سکتا۔ آج ہم توبہ کریں، اس درمیانی عشرے میں ایسے اللہ کے سامنے روئیں، ایسی پکی توبہ کریں کہ اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہیں اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اب تک اگر رمضان المبارک کو روحانیت کے ساتھ نہیں گزار پائے، یہ بقیہ ایام کو ایسا پلان کرے، ایسی عبادت اس میں کرے، ایسا رونا دھونا کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ استغفار در حقیقت رونے کا نام ہے۔ ایک ہوتا ہے دعائیں پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعائیں مانگنا۔ پڑھنے میں اور مانگنے میں بہت فرق ہے۔ مانگنا 1 روپے اگر وہ بھکاری مانگتا ہے تو اس کے لیے اپنے ہاتھ آگے کرتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے پہنتا ہے، آواز اس کی بررائی ہوئی ہوتی ہے، چہرے پر اس کی مسکینی ظاہر ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے اللہ کی جنت مانگے، بخشش اور مغفرت مانگے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہ آئے تو یہ رونا اصل رونا ہے۔ ایک بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، روتا ہے تو ماں اس کو لوریاں دے کر سلاتی ہے، روتا ہے تو ماں دوا پلاتی ہے، روتا ہے تو ماں کمبل اڑاتی ہے، گرمی کی وجہ سے روتا ہے تو ماں نہلا دیتی ہے۔ صرف رونا بچے کو آیا، اس کے سارے کام بن گئے۔ انسان تو اللہ کے سامنے روئے گا، تیرے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القدر کے ضمن میں لکھا کہ اللہ کو گناہگار کا رونا تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے بھی پیارا لگتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، مغفرت کا فیصلہ فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔